नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादा एकेडमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, आज फिर हम एक क्लास लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि STET उर्दू, DLED उर्दू और क्लास 12th नीज़ उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आप इन क्लासों के ज़रिए जहां एक तरफ इम्तिहान की तैयारी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी उर्दू पे गिरफ्त मज़बूत हो जाएगी और उर्दू को पढ़ना सही तरीके से आसान हो जाएगा। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप क्लास को बग़ौर सुने समझें। फिर कहीं पर कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। नीज़ एक गुजारिश ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप क्लास से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। तो चलिए अब हम क्लास को बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो है मिट्टी का तेल। इसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनकी हालात ज़िंदगी गुज़श्ता कल आई थी। और ये जो मिट्टी का तेल है, इसका ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है, तो ये मज़मून से है। अब देखिए, मिट्टी का तेल, यहाँ पर लफ्ज़ का आया है। आप एक ग्रामर को समझिए, बहुत आसानी होगी आगे उर्दू को पढ़ने और समझने में। देखिए, कायदा है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का। आपने कहीं पढ़ा होगा, मुज़ाफ़ इलैह उर्दू में पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह पहले, और मुज़ाफ़ कब आता है, बाद में आता है। एतबार किसका होता है, मुज़ाफ़ का होता है, यानी बीच में जो का के की आएगा, ये किसका एतबार होगा का के की लाने में, तो किसका होगा, मुज़ाफ़ का होगा, न कि मुज़ाफ़ इलैह का। तो ये मिट्टी मुज़ाफ़ इलैह हुआ, तेल क्या हुआ, मुज़ाफ़। तो तेल मुज़क्कर है, यही वजह है कि लफ्ज़ का आया है। अगर तेल मुअन्नस होता तो फिर क्या आता, लफ्ज़ की। ठीक है, तो अब चलिए हम क्लास को अब चलते हैं। मिट्टी का तेल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद की। सबसे पहले एक शेर है फ़ारसी का, खाक साराने जहारा बहिकारत मंगर। ये भी सही से सुनिए। तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशद, खाक साराने जहारा। खाक सार के माना आते हैं इज़्ज़त, यानी लफ्ज़ी माना आप दीजिएगा तो खाक के माना मिट्टी, मिट्टी ओढ़ने वाला मुराद, कि जब इंसान अपने आप को कमतर ज़ाहिर करता है बड़ों के सामने में, तो उसको कहा जाता है खाकसार, अपने आप को छोटा ज़ाहिर करना। तो क्या हो गया ये, खाकसाराने जहारा, दुनिया के खाकसारों को, बहकारत मंगर, हकारत से मत देख, हकारत यानी कमतर, नीच निगाह से मत मंगर मत देख। तू चेहदानी, चेहदानी दानिस्तान से बना है दानी, तू चेहदानी तू क्या जानता है कि दरी गर्द, इस गुबार में सवारे बाशद, कोई सवार होगा। यानी मुराद ये है कि दुनिया में जहाँ भी मिट्टी पाई जाती है, आप इसको मतलब नीच निगाह से नहीं देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इस मिट्टी में कौन सवार है, इस मिट्टी में कौन कौन से ज़खायर मौजूद हैं। क्योंकि जितने भी ज़ख़ीरे हैं, तेल, गैस, तो ये मिट्टी के नीचे है। आप तेल कहिएगा तो वो समुंदर में मिलता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी के अंदर भी तो बहुत से ज़ख़ीरे मौजूद हैं। तो शेर का तर्जमा हो गया। आगे है, अल्लाह मियाँ ने, देखिए इसका ख़ुलासा आप समझिए कि ये मिट्टी का तेल जो है, इसकी अहमियत को बयान किया गया। इसमें सिर्फ 2-3 लफ्ज़ में आप ख़ुलासा याद रखिए। मिट्टी का तेल, इसमें क्या किया गया है, मिट्टी के तेल की अहमियत को बयान किया गया कि आज गरचे मिट्टी के तेल की ज़रूरत लोगों को कम पड़ती है, लेकिन इसकी अहमियत मुसल्लम है। आज आप देखते होंगे कि आज भी लाइट चली जाए तो फिर हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, मिट्टी के तेल। तो
دنیا لاکھ ترقی کر جائے لیکن مٹی کی تیل کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ اسی اہمیت کو بتانے کے لیے خواجہ حسن نظامی نے مکمل ایک مضمون لکھ دیا ہے، اور اسی کے تئیں مٹی کی بھی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ مٹی اپنے اندر وہ تمام کنٹرول، وہ تمام ذلت برداشت کرنے کے باوجود انسان کو اپنے اوپر چلنے کا موقع دیتا ہے، تمام ذلتیں برداشت کرتا ہے۔ تو یہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے۔ یہ واو کے بعد جب بھی آتا ہے یہ مترادف ہوا کرتا ہے۔ 4 عنصر کی جمع عناصر 4 عنصر آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے۔ خاک یعنی مٹی ہے، یعنی آگ، پانی، ہوا میں ان چاروں میں کسی کی کم عزت کی جاتی ہے تو کس کی جاتی ہے؟ مٹی کی۔ کیسے؟ جو تمام مخلوق کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں، مخلوق کی جمع مخلوقات، مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی شے، انسان، جانور جتنے بھی ہیں 18,000 کل مخلوقات ہیں، مخلوق کی جمع مخلوقات، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، کیونکہ مٹی پر ہی تو سب چیز چلتے ہیں، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ جب پانی ندی میں ہو تو اس کے زور کے ساتھ کیا ہو جاتی؟ بہہ جاتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر مذکر مؤنث بہہ جاتی ہے، پتہ چلا کہ مٹی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مٹی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے۔ ہوا کا جھونکا جب تیز ہو، ابھی دیکھ رہے ہوں گے بارش کا موسم ہے تو ہوا چلتی ہے تو اس کے جھونکے میں کیا ہو جاتی ہے؟ مٹی اڑ جاتی ہے۔ اور آگ کی تماست سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ تماست تپش، حرارت سمجھتے ہیں نا، وہ جو آگ کی گرمی تو اسی کی اردو ادب میں آیا ہے تماست۔ اور آگ کی تماست سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی، یعنی آگ سے بھی جلا کر ہم بہت سے مٹی کے برتن بناتے ہیں نا، تو یعنی گویا پاؤں سے روندی جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، آگ کی تماست سے جلا کرتی لیکن کبھی اف نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، کیوں نہ آئے؟ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے، یعنی اتنا سب سارا ہونے کے باوجود یہ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اور یہی چیز ہم لوگوں میں بھی ہونی چاہیے کہ لاکھ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا۔ خمیر کہ مانا آٹا گوندھتے نا، تو وہ جو گوندھا ہوا آٹا ہوتا ہے اس کو خمیر، اسی طرح مٹی کو جب گوندھ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خمیر۔ تو ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار ہوا، یعنی مٹی سے انسان بنا، اس کے بعد سب چیز۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا، خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوق کی جمع مخلوقات، اشرف المخلوقات مخلوقوں میں سب سے زیادہ شریف، اشرف سب سے زیادہ شریف، جو اشرف المخلوقات ہے، مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا تو مٹی سے ہی بنایا، اس کے بعد سب مٹی سے ہی، تو انسان کو مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے اور مٹی میں ہی کیا ہونا ہے؟ ان کو فنا ہونا ہے۔ آگے ہے، اس ناچیز خاک کی تہ میں، اب وہ ہو گیا، اب اس مٹی کی تہ میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس ناچیز یعنی جس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہو، مٹی کو دیکھ لیا آپ نے، دیکھا کہ پاؤں سے روند دی جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، تو اس ناچیز خاک کی تہ میں، تہ گہرائی میں
وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں، وہ نایاب، نایاب یعنی نہ پائے، یعنی قیمتی، نایاب قیمتی، وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا، یعنی اس خزانے کو انسان نکالتا ہے، پھر اس کی بنا پر کیا کہلاتا ہے؟ آدمی، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ خیر، اور چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ مٹی کے تیل کی تعریف کیا ہوئی؟ چکنا بدبودار پانی، چکنا بدبودار پانی۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل موتیا کا تیل اپنے خوشبو کے سبب، یعنی اپنی خوشبو کی وجہ سے اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یعنی چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی لوگ قدر کی نگاہ سے کس کو دیکھتے ہیں؟ مٹی کے تیل کو۔ بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائی رکھتے ہیں۔ سر چڑھائی رکھنا یعنی عزت دینا، محاورہ ہے، عزت دیتے ہیں۔ جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، یعنی مٹی کے تیل چونکہ چکنا بدبودار تعریف ہوئی تو اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ناک کو ڈھک لیتے ہیں۔ مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، یعنی چنبیلی، موتیا، ان سب تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ یہ دیکھیے کیسے ہے سے آگے ہے۔ آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی خاری دیش ہیں ان کے پاس کس چیز کا ذخیرہ ہے؟ اسی تیل کا۔ ذخیرہ کی جمع ذخائر، ذخیرہ کی جمع ذخائر۔ آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ گرچہ گیس اور بجلی کی فراوانی ہو گئی ہے، لیکن مٹی کے تیل کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا پر اب بھی قائم ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اب بھی مات کرنا یعنی شکست دینا، مات کرنا یعنی شکست دینا شروع کر دیا تھا ہم۔ اس کا عالمگیر اثر، عالم کے معنی دنیا، گیر پھیلا ہوا، تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا اثر ابھی تک باقی ہے۔ متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو کہ دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ چونکہ یہ بیچ میں ایک جملہ ہے، چونکہ دنیا میں امیر لوگ تو کم ہی پائے جاتے ہیں، زیادہ تعداد کس کی ہے؟ متوسط، یعنی بیچ، مڈل کلاس ہم کہتے ہیں نا، اس کے لیے اردو آتی ہے متوسط۔ اور ادنا درجے یعنی کم تر، متوسط یعنی بیچ، مڈل کلاس سے نیچے والے، اس کو کہتے ہیں ادنا۔ تو متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی گاؤں میں کیا ہے، یہی متوسط اور ادنا درجے کے لوگ ہیں، ان کے پاس ابھی تک بجلی نہیں پہنچی ہے، جس کی بنا پر وہ کس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں؟ مٹی کے تیل سے۔ یہی تیل، اب اس تیل کیا کیا کرتا ہے لوگوں کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، یہی جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی، خوبصورتی کے، اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ بوڑھے لوگ لالٹین پہلے لے کر چلتے تھے۔ اسی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے، پجاری پوجا کرتے، واعظ اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ واعظ یعنی نصیحت، کتھا کہانی، واعظ اور نصیحت کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ یعنی گویا مٹی کے تیل ہر ایک کے لیے اہم ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی
جب انسان غم کی رات میں ہو، جدائی کی رات میں ہو، تو وہ رات کٹتی نہیں جلدی. ہم سوچتے ہیں کہ رات جلدی کٹ جائے، لیکن وہ رات نہیں جلدی کٹتی ہے. تو اس وقت ہمارا سہارا کون بنتا ہے؟ تو یہ مٹی کا تیل. یہی کہا جا رہا ہے کہ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونس یعنی انسیت رکھنے والا، دوستی رکھنے والا دوست، غم گسار، کوئی ہمارا غم کھانے والا، غم خار، غم کھانے والا یعنی ہمارے غم میں شریک. جدائی کی رات میں جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو، تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے. یعنی مٹی کا تیل جلتا ہے تبھی جا کر تو روشنی ہم حاصل کرتے ہیں، اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے، تسلی کی وجہ بنتا ہے. اب دیکھیے، اس تیل کی بنا پر ایک شخص کا نام آ رہا ہے جو کہ اسی تیل کی بنا پر لا تعداد پیسوں کا مالک بنا، ملکیت اس کے حصے میں آئی. دیکھیے، امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک ہے. تو یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص کا نام کیا تھا؟ تو کیا تھا؟ راک فیلر. بدولت لا تعداد یعنی جس کی کوئی گنتی نہیں. لا کے معنی نہیں، تعداد، گنتی نہیں، یعنی اتنے پیسے اس کو حاصل ہو گئے. تو امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک ہے. یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے. یعنی چونکہ ہندوستان میں یہ تیل نہیں بہت یعنی پائے جاتے، لیکن بہت کم، جس کی بنا پر ہم اپنی دولت یعنی اپنے پیسوں سے یہ تیل خریدتے ہیں. وہی کہا کہ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے. یہی تیل دنیا کی تمام کلوں میں کام آتا ہے. کل کارخانہ ہم جانتے نا، اسی کو کہتے کلوں، کارخانے کو. یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے. یعنی موٹر کار جو ہے اسی تیل کی بدولت دوڑتی پھرتی ہے. آپ یہاں تک دیکھ لیے کہ مٹی کو بھی انسان روند دیتا، پھر بھی یہ اف تک نہیں کرتی. نیز مٹی سے ہی جو سب سے زیادہ شریف انسان ہے اس کو پیدا کیا گیا. پھر آگے چل کر آپ کو تیل کی تعریف بیان کی گئی کہ چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے. پھر تیل سے ہم لوگ کیا کیا حاصل کرتے ہیں کہ چمبیلی، اس طرح کا جو تیل ہے، یہ بھی آج کے دور میں گرچہ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن مٹی کے تیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سب بیان کیا گیا. پھر آگے ایک شخص کا تذکرہ آیا کہ جو اسی تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک بن گیا ہے. آگے ہے، اب تیل سے مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت دی ہے تو تم کو غلط کے ساتھ غلط کرنا چاہیے اور صحیح کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ تمہاری جو صلح کل یعنی سب کے ساتھ اچھا کرنا. صلح کل کے معنی سب، صلح یعنی سب کے ساتھ اچھا کرنا. تو یہ جو صلح کل کی پالیسی ہے، اس پر تم کو چینجنگ لانی چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. اے خاک نشیں تیل، خاک نشیں، خاک کے معنی مٹی، نشیں کے معنی بیٹھا ہوا. تو اے مٹی کے اندر بیٹھا ہوا تیل، یا اے خاک نشیں تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا. یعنی تمہاری جو یہ ادا ہے کہ جیسے ہی تم آگ کے ٹچ میں آئے تو مشتعل ہوا. مشتعل ہونا یعنی بھڑکنا. آگ جیسے ہی آئے گی مٹی کے تیل کے پاس تو وہ لہکتا ہے نا. تو وہی کہا رہا ہے، اے خاک نشیں تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا. خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ قسمت کہ برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے.
دیکھیے آپ اردو کو معروضی سوالات رٹا مار کر آپ ضرور امتحان آپ پاس کر سکتے ہیں، لیکن اردو کو جو ڈیپلی سمجھنا ہے، باریکی سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے آپ کو اس طرح کے کلاسز تو ہر حال میں کرنے ہوں گے۔ اسی لیے آپ ان کو بغور سنیں، دھیان سے سمجھیں۔ کیا کہا ہے کہ خدا کی یہ قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن یعنی تھوڑی ہی دیر میں شعلہ زار، شعلہ کے معنی آگ، زار آگ سے بھڑکا ہوا یعنی آگ بن کر مقبول ہو جاتا، اور انسان کی کیا قسمت ہوتی کہ برسوں ٹکرے مارتا ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، لیکن وہ تجلی، وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو وجود خاکی یعنی مٹی کے وجود کو جلا کر کیا کر دے، ختم کر دے۔ لیکن تو ہے کہ ترنت میں شعلہ زار بن جاتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں یعنی منٹوں میں ترنت فوراً شعلہ زار بن کر یعنی آگ بن کر مقبول ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ قسمت کہ برسوں ٹکرے مارتا، بہت زیادہ پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے۔ سرگرداں پھرنا یعنی بھٹکنا، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی۔ تجلی وہی روشنی، نور، جو وجود خاکی یعنی مٹی کے وجود کو جلا کر فنا کر دے، مٹی کو ہی ختم کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے، یعنی ایسا کیوں ہے، تم ایسا کیوں کرتی ہے، کیوں کرتا ہونا چاہیے، کیونکہ مٹی کا تیل، تو تیل مذکر ہے۔ تیری روشنی میں شراب خواری ہو یا عبادت الہی، شراب خواری شراب پینا، شراب پینے والا، یا عبادت الہی اللہ کی عبادت کرنے والا، تجھے روشنی دینے سے کام، یعنی عابد ہو یا پھر شرابی ہو، تمہارا کام کیا ہے، صرف اور صرف روشنی دینے سے۔ کیا تم محتسبی نہیں کر سکتا کہ جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے۔ محتسبی یعنی حساب لگا کہ تو کیا کر، جو گناہ کر رہا ہے اس کو روک دے، اور روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کو گناہ کرنے میں مدد نہ کر، یعنی تم اس کو روشنی نہ پہنچا۔ کیا تم محتسبی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے کہ تم کسی کو ایک تھپڑ دے اور اس کو خبردار کر دے کہ تم یہ کام غلط مت کر۔ وہی کہا آتشی، آتش کے معنی آگ، آتشی تماچا یعنی آگ کا تماچا، مراد اپنے آگ سے مار۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو، جو نافرمان فرما بردار نہیں ہوتا ہے، اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طاقتیں تجھ میں رکھی ہے، بس تمہاری یہ خوبی ہے کہ تو صرف اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا اور بری طاقتوں کو کام میں نہیں لاتا ہے، یہی کہا گیا ہے۔ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی تم صرف اچھی طاقتوں کو لاتا ہے، بری طاقتوں کو لاتا تو کیا ہوتا، کسی کو اس سے تکلیف ہوتی یا دل آزاری ہوتی، یعنی دلی تکلیف ہے نا، دل آزاری کہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا یار دل دکھ گیا تو اسی کو کہتے ہیں دل آزاری ہونا۔ مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو، البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، یعنی جو نافرمان ہوتا ہے، جو غلط کرنے والا ہوتا ہے، اپنی نیک اس وقت اپنی نیک جو قوت و طاقت اللہ نے دی ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور بری طاقتوں کی بنا پر
وہ خود تکلیف اٹھاتا غلط کام کر کے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک نصیحت کر رہے ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب کہ جس طرح تمہاری صلح کل کی پالیسی ہے کہ تو اچھوں کو بھی روشنی دیتا ہے اور غلط کرنے والے کو بھی، تو یہ جو تمہارے صلح کل کی پالیسی ہے اس پر اگر تمام دنیا کے لوگ عمل کر لیں تو دنیا سے جو فتنہ و فساد ہے یہ ختم ہو جائے گا اور لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ تو یہ کہا دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی پہلے وقت میں، اب تو اس کا دور نہیں ہے، لیمپ ہوتا تھا، لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ خوشی و خرمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مترادف ہے۔ واو کے بعد جب بھی آپ لفظ دیکھیں تو اکثر وہ مترادف ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ رہا آج کا ہمارا چیپٹر خواجہ حسن نظامی کے مٹی کا تیل سے متعلق۔ ہم امید ہی نہیں، قوی امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ آخر میں پھر سے ہم خلاصہ کر دیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں خواجہ صاحب نے مٹی کے تیل کی اہمیت بیان کی۔ سب سے پہلے مٹی کی اہمیت بیان کی کہ مٹی کو لوگ اپنے پاؤں سے روندتے ہیں، ہر طرح کی مٹی ذلت برداشت کرتی ہے لیکن وہ اف تک نہیں کرتی۔ اور یہی نہیں بلکہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی اہمیت بیان کرنے کے بعد خواجہ صاحب نے تیل کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ تیل جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے لیکن آج بھی اس تیل کی اہمیت مسلم ہے، کیونکہ اسی تیل کی بنا پر جوانی خوبصورتی کے مزے لیتا ہے جوان، اور بوڑھوں کو ٹکروں سے بچاتا ہے۔ اس کی مثال دی کہ ایک شخص جو امریکہ کا راک فیلر تھا اسی تیل کی بدولت مالدار ہوا، اور ہندوستان میں فراوانی اس تیل کی نہ ہونے کی بنا پر ہندوستان اپنے پیسوں سے دوسرے دیش سے خریدتا ہے۔ پھر آگے چل کر کہا کہ مٹی کی تیل کی جو پالیسی ہے کہ عابد ہو یا پھر شرابی، ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی امتیاز کا رویہ نہیں رکھتا، جبکہ اس کے پاس اللہ نے وہ سب طاقتیں دی ہے کہ یہ غلط کرنے والے کو غلط کرنے سے روک دے، لیکن یہ بری طاقتوں کو کام میں نہیں لاتا تاکہ غلط کرنے والے کو تکلیف ہو جائے، اور یہ اپنے صلح کل کی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ اسی سے خواجہ صاحب نے نصیحت بھی کی کہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ مٹی کا تیل سب کے ساتھ صلح کل کی پالیسی اپناتا ہے، اگر انسان بھی یہی پالیسی اپنا لے تو پھر دنیا میں امن صلح قائم ہو جائے اور لوگ خوشی خرمی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ تو دوستو یہ رہا آج کا ہمارا، اور یہاں پر ایک یہ بھی ہے تکلیف کی جمع تکالیف، ہم یہ سب ایک سوال کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیں گے۔ تو آگے جو آئے گا، ابھی تک جتنا ہوا آگے ہم معروضی سوالات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیز کسی بھی طرح کا کوئی کوشچنس، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش یہ بھی ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز، ہماری کلاسز پسند آ رہے ہوں تو اپنے دوستوں کو شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی شہزادہ انتخاب۔